बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ कमर मेकन आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और हकूमती हलकों में भी अब हलचल मच चुकी है। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है आइन के अंदर, और 26वीं तरमीम जब आई लोगों के सामने, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जब उसको पढ़ा गया, देखा गया, तो उसके अंदर इतने इबहाम और इतनी गलतियाँ, इतने सकम मौजूद हैं कि जजेस तक ये कहने पर मजबूर हो गए कि इसको देखना होगा, इसको समझने में अभी भी हमें भी वक्त लगेगा। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे और 27वीं आइनी तरमीम क्यों ये बातें इस वक्त हुकूमती हलकों की तरफ से की जा रही हैं और हुकूमत के लिए घबराने का वक्त क्यों शुरू हुआ चाहता है। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद अहम तरीन फैसलों का सिलसिला जारी है और कुछ ही घंटों में एक नया फैसला जो है वो देखने को मिलता है और उसके ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब के दौर में फुल कोर्ट की मीटिंग हो, इंतज़ामी बुनियादों पर कुछ मामलात को देखने की बात हो, फुल कोर्ट इजलास की जो बात थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात थी, ये तमाम तर मामलात जो थे उनके ऊपर काफ़ी बहाम और कन्फ्यूजन मौजूद थी और सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के बजाय काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी बादशाहत से उन चीज़ों को चलाने की कोशिश की। लेकिन नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के आते साथ ही सबसे पहला फैसला जो हमने देखा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको वापस बहाल किया गया, मैं यूं कहूँगा। और मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला था इख्तिलाफ था या उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उसको दूर करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद फुल कोर्ट बुलाया गया, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो भी बुला लिया गया। अब एक इजलास जो है वो और भी बुलाया जाना बाकी है और वो है जुडिशल कमीशन का इजलास, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन जो है उसकी जो तश्कील 9 होने जा रही है, तो अब उसमें एक प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि उसका प्रिजाइडिंग जज कौन होगा, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे। बहरहाल ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, चीफ जस्टिस जो हैं उसके भी चेयरमैन होंगे और ये किसी भी वक्त ये इजलास भी बुलाया जा सकता है जो कि आइनी बेंचेस को बनाएगा या नए जजेस की तकर्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर करता है। ये वो कमीशन जुडिशल कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारियां ये होती हैं। अब बहरहाल हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटे अहम क्यों हैं। एक तो अगले 24 घंटों के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और वो है फुल कोर्ट मीटिंग, जो जजेस की इंतज़ामी मामलात होंगे और एक जजेस को आपस में वापस इकट्ठा करने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने रखा था कि एक इजलास होगा और इस इजलास में जाहिर है जजेस को दोबारा से एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए और जो तकसीम थी उसको ख़त्म करने के लिए ये एक तारुफी सेशन भी होगा और इसमें ज़ाहिर है अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर है जजेस के कुछ होंगे, कुछ मामलात होंगे, कुछ शिकवे शिकायतें होंगी, वो सारी सामने रखी जाएंगी और मुझे लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी उनको बखूबी जो है मामलात को हल करने की जो तैयारी है वो करके जाएंगे और ऐसा लगता भी है कि वो हल कर भी लेंगे, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब वो एक शख्सियत है जिनके ऊपर किसी का भी इस वक्त एतराज़ नहीं है। इस तरह से कि जो 3 रुकनी कमेटी थी उसको बहाल करके जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को सीनियर तरीन जजेस में शामिल करके जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक अच्छा इक़दाम जो है वो उठाया है और सुप्रीम कोर्ट के हलकों की तरफ से तो उनके ऊपर अदम एतमाद जो वाज़े तौर पर इस वक्त महसूस हो रहा है कि मौजूद है, जबकि हुकूमत ने उनको खुद अपॉइंट किया है, खुद नामजद किया है। तो इस तरह से हुकूमत की तरफ से भी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ आना वो जो है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब आगे कुछ मामलात ऐसे हैं जो होने जा रहे हैं। वो अहम तरीन मामलात कौन कौन से होंगे। एक तो फुल कोर्ट की मीटिंग कल होगी दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ 7 नवंबर को चीफ जस्टिस ने याहिया अफरीदी साहब ने इंसाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतज़ामी जो जजेस हैं उन तमाम को तमाम रिपोर्ट्स समेत तलब कर लिया है। अब उनको बुलाने का मकसद क्या हो सकता है वो आपके सामने रखूं तो मुझे ज़ाती तौर पर ये एक चीज़ समझ आती है कि इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर जितने भी केसेस हैं उन्हीं को बुनियाद बनाकर कुछ मामलों में फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल की
باتیں ہو رہی ہیں جو کہ کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس کے اوپر اپنا فیصلہ بھی دے چکے ہیں کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان ججز کو جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں تمام رپورٹ سمیت طلب کرنا یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ 9 مئی کے کیسز بھی ہیں اور بہت سارے اور بھی دہشت گردی کے کیسز ہیں جو دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے اندر موجود ہیں۔ ان عدالتوں کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دہشت گردی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، ان کو دیکھے اور جلد فیصلے کرے۔ انہوں نے جلد فیصلے کرنے ہوتے تھے اور یہ جلد فیصلے کرنے میں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہیں۔ تو اب یہ جو اصلاحات کا دور نیا شروع ہونے والا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے زیر سایہ، اس میں ایک سب سے پہلا قدم جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی تمام عدالتوں میں چلنے والے کیسز اور کارکردگی رپورٹس کو طلب کر کے کیا گیا ہے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب بھی جو فوجی عدالتیں ہیں اور جو دہشت گردی کے معاملات ہیں سارے کے سارے ان کے اوپر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جلد سے جلد حل ہوں۔ اور معاملہ ہے بھی ایسا ہی، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چالان ہی پیش نہیں ہوتے اور کتنے مہینوں گزر جاتے ہیں اور جو ملزمان ہیں وہ ایک قسم کی قید ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 105 لوگوں میں سے جو فوجی عدالتوں کے اندر دہشت گردی کے مقدمات میں تھے، ان میں سے 20 قیدیوں کو، 20 ملزمان کو رہا کیا گیا جن کے اوپر 1 سال سے کم کی سزا بنتی تھی یا پھر وہ بے گناہ قرار پائے تھے تو ان کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن تقریباً 85 کے قریب ابھی بھی لوگ فوجی عدالتوں میں موجود ہیں۔ لیکن انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کام نہ ہونے کی وجہ سے فوج کے پاس یا جو ایک انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے مطابق بھی فوج کہتی ہے کہ وہ جو مقدمات ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں مؤثر طریقے سے وہاں سزائیں نہیں سنائی جا رہی تھی، اس لیے جو ہے فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس پر جو وزیر قانون ہیں ایک میٹنگ کے اندر وہ بھی بول چکے ہیں کہ ہم سے جب سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے جی آپ کی عدالتیں دہشت گردی کے خلاف فیصلے دینے میں ناکام نظر آتی ہیں، اس لیے اب ہم ان کو اگر فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ ٹرائل نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو پھر وہاں پر وزیر قانون نے کہا کہ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک یہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کی یا ایک دلیل دینے کی کوشش کی کہ فوجی عدالتیں بھی اہم ہیں اور اس میں سویلین کا جو ٹرائل ہے اس کو ضروری سمجھا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اسی تناظر میں 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں بھی اب ہو رہی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق اس میں فوجی عدالتیں بھی موجود ہوں گی۔ اب یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں موجود غلطیاں ہیں، موجود خامیاں ہیں، کیا اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی؟ کیا اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی؟ یہ فل کورٹ کا جو اس وقت میٹنگ ہونے جا رہی ہے اہم ترین، اس میں کیا یہ معاملات بھی سامنے رکھے جائیں گے اور کیا یہ انتظامی بنیادوں سے ہٹ کر جوڈیشل سائٹ پہ معاملہ لے کر جایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر پھر کیا سماعت ہو سکتی ہے، اور اس سماعت میں کیا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو سکم ہیں، غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں، معلومات ہیں، وہ آئندہ کچھ روز میں آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے، اور یہ ہونے کے امکانات بھی ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے پھر 27ویں آئینی ترمیم کی جائے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم کو دور کرنے کے لیے کیا پھر 28ویں آئینی ترمیم کی جائے گی۔ تو پہلے ہی اس کے اوپر ایک بہترین اور ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور بحث کے بعد ہی کیوں نہ ان کو آگے بڑھایا جائے اور یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ کی جائیں جو کہ متنازع نہ ہوں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم پہلے سے ہی متنازع ہیں، تو ان متنازع آئینی ترمیم کو جواز بنا کر ایک اور آئینی ترمیم کی جائے، اس کا کوئی جو ہے وہ سر پیر نظر نہیں آتا، اور یہ کوئی جو ہے وہ دماغ میں بیٹھنے والی بات بھی نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال حکومت اس وقت جو ہے وہ ایک اور قانون سازی کی، اس 27ویں آئینی ترمیم کے علاوہ بھی ایک اور قانون سازی کی تیاری بھی کر رہی ہے ذرائع کے مطابق۔ اب ایک تو ججز کی 3 رکنی کمیٹی تھی، اور 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کو تبدیل کر کے اب یہ قانون سازی لائی جائے گی یا پھر آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ یہ کہ 3 کے بجائے 5 لوگ شامل ہوں۔ اگر ججز کی 3 رکنی کمیٹی کے بجائے 5 رکنی کمیٹی بنا بھی دی جاتی ہے تو اس میں بھی حکومت کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نظر نہیں آتی۔ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر 5 رکنی کمیٹی بنے گی بھی تو بھی حکومت کے پاس اکثریت جو ہے انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ کے پاس اپنے رولز بنانے کا اختیار بھی موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے حل کر لے، تو حکومت اگر یہ کام کرے گی بھی
کرے گی بھی تو اس کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کے بعد جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس امین الدین سمیت جسٹس جمال خان مندوخیل اس کمیٹی میں 5 رکنی کمیٹی اگر بن جاتی ہے تو وہ شامل ہوں گے، اور ایک جسٹس امین الدین کو چھوڑ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوسری سائڈ پر کھڑا ہوگا، اور پھر بھی معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ حکومت کو کوئی کسی قسم کی کامیابی ملنے کے جو امکانات ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور تیاری حکومت اس وقت یہ بھی کر رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ ججز کی جو تعداد ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بڑھا دی جائے، یعنی کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کی منشا اور ان کے کہنے اور ان کے معاملات کے مطابق یا مرضی کے مطابق نہ چلیں، یا حکومت کی منشا کے مطابق معاملات سپریم کورٹ میں نہ چلیں، میں یوں کہنا بہتر سمجھوں گا، تو پھر چیف جسٹس کو قابو کرنے کے لیے، چیف جسٹس کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بڑھائی جائے سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر اکثریت کا جو توازن ہے اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے۔ یہ ایک ان کی کوشش ہوگی، لیکن اس میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ ججز بڑھائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آئینی بینچ میں کوئی ان کی اکثریت بن جائے گی، تو وہ بھی مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ وہ بھی اس طرح سے کہ جو جونیئر ترین ججز ہوں گے وہ کس طرح سے آئینی معاملات کو سن سکیں گے، کیونکہ ویسے تو آئینی بینچ جو بنانا ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے بنانا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کے حمایت یافتہ جو ممبران ہوں گے ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی آئینی معاملات جو ہیں وہ سننا جونیئر ججز کے بس کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر بہرحال سوالات جو ہیں وہ سنگین سوالات جو ہیں وہ ضرور کھڑے ہوں گے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلایا گیا ہے 8 نومبر کو۔ اس کے اندر کیا معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں، کیا معاملات ابھی پینڈنگ ہیں جو وہاں پر ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے؟ ایک تو سب سے پہلے 6 ججز کا خط ہے، سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی گئی تھی کہ جب ایجنسیز ان کو دھمکائیں، ججز کو، ان کی فیملی کو اٹھائیں، کیمرے لگائیں، ان کی جاسوسی کریں، ان کو دھمکیاں دیں، اغوا کریں رشتہ داروں کو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے پر کوئی بھی کسی قسم کی جو اپڈیٹ ہے دینے کے بجائے اس وقت ایک سو موٹو لیا گیا، اور 100 موٹو میں پھر یہ معاملہ گھسیٹنے کی، لمبا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت انہوں نے اس معاملے سے علیحدگی اس لیے اختیار کی تھی کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ایڈریس کیا گیا ہے، ججز کے خط جو لکھا گیا اس کی طرف سے، تو وہ وہیں پر ایڈریس ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو جوڈیشل سائیڈ پہ لا کر یہاں پر ایک معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کرے۔ تو ایک تو 6 ججز کا جو خط کا معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ڈسکس ہو سکتا ہے 8 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں۔ اس کے بعد اہم ترین کچھ شکایات ہیں، کچھ شکایات قاضی فائز جیسا صاحب کے خلاف بھی دائر کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ شکایات جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بھی ہیں۔ یہ معاملات بھی انڈر ڈسکشن آ سکتے ہیں۔ اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ بھی 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہونے والا اجلاس جو ہے وہ طے کرے گا، اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ابھی تک جو نہیں ہو پا رہا، اس میں بہرحال اس کے معاملات آگے کیسے چلیں گے، آئینی بینچ کیسے بنے گا، یہاں پر کافی سارے سوالات موجود ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ امید ہے اس بارے میں بھی جلد چیف جسٹس کی طرف سے کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے کی توقعات ہیں۔ تو یہ تمام تر معلومات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک اہم معاملہ جو بشرا بی بی کی رہائی کا ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے، کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، کیا کوئی نرمی برتی جائے گی عمران خان کے ساتھ اب کیسز میں، اگر برتی جائے گی تو کن شرائط پر برتی جائے گی، اور جو بشرا بی بی کی رہائی ہے اس کے پیچھے کیا اپڈیٹس ہیں، محرکات ہیں، ان میں کچھ معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں معذرت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔